अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक मुद्दत के बाद लाइव आने का मौका मिल रहा है और आज मैं किसी मौजू पे बात करने की बजाय आपसे एक किताब के बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये किताब है दाम हर मौज में है, मज़ामीन का मजमुआ है। मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम फ़ारूक़ी साहब की लिखी हुई किताब है। कम ऐसा होता है कि कोई किताब आपको इस कदर टच करती है, आपको इतनी मुतासिर करती है कि आप ख़ुद पे काबू नहीं रखते और आपको महसूस होता है कि गुफ्तगू किताब के बारे में होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो एक नेमत आप तक पहुंची है वो नेमत और लोगों तक भी पहुंचे। आज जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और इस किताब के बारे में बात करना चाह रहा हूं तो यकीन जानिए कि मेरे दिल में यही जज्बा है कि इस किताब को पढ़ते हुए जो सरशारी की कैफियत रही है, जो सुरूर मालूमात के साथ, इल्म के साथ जो एक सुरूर मुझे हासिल रहा है, इल्म की एक जो लज्जत की कैफियत मुझे महसूस होती रही है, उससे आप अहबाब भी ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों। किताब के जो मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम फ़ारूक़ी साहब, वो मारूफ़ शख्सियत की हैसियत रखते हैं। आपने कई किताबें लिखी हैं, ख़ास तौर से अल्लामा मोहम्मद अबुल कासिम साहब बनारसी हयात और ख़िदमात जो आपने लिखी है वो सवानही अदब में शाहकार है। किताब कैसे लिखी जाती है, ख़ास तौर से तारीख़ को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह उसकी तरतीब होनी चाहिए और किस सलीक़े से गलतियों से पाक बग़ैर किसी तासुब के इंसान अपनी बात रख सकता है, उसका आला नमूना हमें देखने को मिलता है अल्लामा अबुल कासिम साहब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह वाली नामी किताब में हयात और ख़िदमात। ये किताब आज से 2-3-4 साल कबल छप करके आई थी। मैंने तब पूरी किताब पढ़ी थी और उस पर अपना रिव्यू भी लिखा था। ये किताब अभी भी मेरे पास है और मैं समझता हूँ कि चंद सालों में जो अच्छी किताबें लिखी गई हैं उनमें से एक है। इस किताब के बड़े मद्दाह थे हमारे शेख मोहम्मद उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह भी, और वो कहा करते थे कि आज जो लोग लिख रहे हैं उनमें मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम फ़ारूक़ी साहब की जो शख्सियत है वो बसा गनीमत है। मुझ जैसे लोगों से जो आम तौर पे सोशल मीडिया पे थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं या थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करते हैं, आम तौर से हमारे अहबाब, दोस्त, हमारे जूनियर साथी पूछते रहते हैं कि शेख किन लोगों को पढ़ना चाहिए, लिखने कैसे आएगा, क्या तरीक़ा है कि हम भी कलमकार हो जाएं, ज़ुबान कैसे अच्छी होगी, सलीक़ा कैसे आएगा लिखने का। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एतमाद से मैं आपको एक नाम रिकमेंड करने जा रहा हूँ। बड़े एतमाद से, मुकम्मल भरोसा दिला करके आपके सामने एक नाम पेश करता हूँ कि आप मोहम्मद अबुल कासिम फ़ारूक़ी, शेख मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम फ़ारूक़ी साहब की तहरीरें पढ़ें। जो उनकी किताबें आई हैं वो भी पढ़ें और जो तहरीरें आपको मिल जाती हैं आप पढ़ कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे लिखा जाता है और लिखने का ये तरीक़ा है। तो अल्लामा मोहम्मद अबुल कासिम साहब बनारसी हयात और ख़िदमात जब हमारे सामने आई थी, हमने पूरी किताब का बाज़ाब्ता मुताला किया और हम इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि लिखने वाला जो मुसन्निफ़ है उसकी निगाह कितनी गहरी है, उसका जो बर्ताव है तारीख़ के साथ वो कितना मुनसिफ़ाना है और सलीक़े तहरीर जो है उसमें कितनी सलासत, रवानी और ख़ूबसूरती है और हम जैसे लोगों को कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन आप यकीन जानें कि उस किताब ने तो बहुत मुतासिर किया ही था, लेकिन जब ये किताब दाम हर मौज में है, ये शेख के मज़ामीन का मजमुआ है, ये किताब मेरे हाथ में आई। किताब तो पहले आई थी और अपनी कोताही का एतराफ़ करना चाहिए, जिस तरह से पहले पढ़ लेना चाहिए उस तरह से पढ़ नहीं सका।
بعض مضامین نگاہوں سے گزرے اور اس کے بعد ذہن میں یہ بات رہی کہ اطمینان سے بیٹھ کر کے پڑھیں گے۔ پچھلے دنوں تھوڑی سی فرصت نصیب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ اپنے تاثرات میں وہ لکھ رہے ہیں کہ، اور تھوڑا سا میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں انہوں نے جو لکھا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہی ان مضامین کا اکثر حصہ پڑھ گیا۔ چھٹی کا دن یعنی جمعہ ہے، بچے بھی جدہ گئے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ بھی پاس نہیں ہے کہ اس میں مضمون ڈاؤن لوڈ کرواتا۔ شدت شوق میں اپنے موبائل پر باریک حروف میں 10 بجے دن سے 10 بجے رات تک پڑھتا رہا اور بعض مضامین پڑھ کر اش کرتا رہا۔ ان تحریروں سے اندازہ ہوا کہ فاروقی صاحب کا مطالعہ کتنا وسیع ہے۔ تحقیقی ذوق کے ساتھ ساتھ اسلوب تحریر شگفتہ، رواں دواں اور بے تکلف ہے۔ بہت سی جگہ طنز و ظرافت کے نمونے بھی ملتے ہیں جو خوب ہیں۔ یہ شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ کا تاثر ہے اس کتاب کے بارے میں۔ میں نے حالانکہ تاثر پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن دوبارہ سے جب نظر گئی تو میں نے کہا کہ یار ذرا سا اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک ذوق ہے تھوڑا بہت تاریخ کا، تو جو تاریخی مضامین شیخ نے لکھے ہیں میں نے ان مضامین پہ پہلے توجہ دی، یعنی کتاب کو A to Z پڑھنے کی بجائے جو میری اپنی دلچسپی کے سامان جہاں جہاں نظر آ رہے تھے میں نے وہاں سے کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اس میں وہابیت ایک مطالعہ، 1857 اور وہابی تحریک، بر صغیر پاک و ہند کے چند تاریخی حقائق ایک تعارف، تحریک رد قادیانیت اور مولانا صاحب بنارسی، بر صغیر میں تذکرہ نویسی کی روایت، جماعت اہل حدیث کے ایک فداکار مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ، شہر بنارس کا تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعارف، جبہ و دستار کی نیلامی، بنارسی کاریگروں کا تیار کردہ غلاف کعبہ، تز کے بابری اور اس کے چند اہم تراجم، ایک تھا روہیلا، نمک حرام کی حویلی اور رنگ محل کا باسی۔ اسی طرح احتجاجی مظاہرے جو تحریک بن گئے، یہ وہ مضامین تھے جن کو میں نے بطور خاص ان کی تاریخی اہمیت کے طور پہ پہلے پڑھنے کی کوشش کی۔ اور آپ یقین جانیں کہ اس قسم کے مضامین کو اس طرح سے لکھ لینا کہ پڑھنے والے کو لطف بھی آئے، اس سے سلیقہ بھی آئے کہ اس قسم کی باتوں کو کیسے پیش کرنا ہے، معلومات بھی ملے، اور کہیں اسے ایسا نہ لگے کہ اس کے ساتھ تاریخ کے نام پہ، تجزیہ کے نام پہ یا تاریخی حقائق و واقعات کے نام پہ کوئی فریب کیا جا رہا ہے، تو یہ اپنے آپ میں بڑے کمال کی بات ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری باتوں پہ اعتماد آپ کریں نہ کریں وہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن ایک مرتبہ پڑھیے کتاب۔ آج کے زمانے میں اگر اتنی اچھی کتاب آوے اور اس پہ اس طرح سے چرچا نہ ہو جو کتاب کا حق ہے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ آپ یقین جانیں کہ جو کتاب ہے وہ اتنے اچھے اچھے گوشے روشن کرتی ہے، ان حقائق سے آپ کو روشناس کراتی ہے کہ آپ کو حیرت بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہمیں یہ معلومات بھی اب مل گئی ہے، ہم بھی اس سے واقف ہو گئے ہیں، اور سوچنے سمجھنے کا جو آپ کا زاویہ ہے وہ اور روشن ہو گیا ہے۔ دنیا کو دیکھنے کی جو آپ کی نظر تھی اس میں اور وسعت آ گئی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اور بطور خاص بعد کی جو مغلیہ سلطنت کی تاریخ ہے، یا ماڈرن انڈیا جس کو کہتے ہیں، جب برٹش گورنمنٹ رہی ہے ہندوستان میں، اس وقت یعنی 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی کی جو تاریخ ہے ہندوستان میں، ان سے جن لوگوں کو تھوڑی بہت دلچسپی ہے ان کے لیے اس کتاب میں بڑا سامان ہے۔ اور اس خوبصورتی سے شیخ نے مضامین لکھے ہیں، اتنا زبردست اسلوب ہے ان کا کہ آپ کو پیار آ جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی افسانوی اسلوب نہیں ہے، علمی اسلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر لفظوں سے کھیل رہے ہیں یا اسلوب کو زبردستی خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ علمی اسلوب ہے، لیکن اس علمی اسلوب میں جو روانی ہے وہ کمال کی ہے۔ اس لیے شگفتگی کہیں بھی الگ نہیں ہوتی۔ تحریر، خشک موضوعات بھی ان کی تحریر میں آ کر کے ایک قسم کے جمال کا آپ سمجھ لیجئے کہ پوشاک پہن لیتے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں،
ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کو پڑھیں۔ وہ تعجب ہوتا ہے خاص طور سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مختلف موضوعات پہ لکھنا بھی چاہتے ہیں، بولنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب وہ لکھنے بولنے کی طرف آتے ہیں تو جو ایک سلیقہ جھلکنا چاہیے، جو ایک تہذیب لکھنے کی ہونی چاہیے، وہ نہیں دیکھنے کو ملتی۔ آپ یقین جانیں آپ کی بات کا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں آدمی یہ دیکھتا ہے کہ آپ بات پیش کیسے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیخ نے جس خوبصورتی سے چیزوں کو لکھا ہے، جس دیانتداری سے لکھا ہے، وہ کمال کی چیز ہے۔ خاص طور سے 1857 اور وہابی تحریک بڑا ہی زوردار قسم کا مضمون ہے۔ اسی طرح سے بر صغیر پاک و ہند کے چند تاریخی حقائق ایک تعارف میں، جو تعارف تو کتاب کا بہت مختصر ہے، اخیر میں چند جملے شیخ نے لکھے ہیں، لیکن جو تسلسل انہوں نے دکھلایا ہے وہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اسی طرح بر صغیر میں تذکرہ نویسی کی روایت کو انہوں نے جس طرح سے تاریخی تسلسل کے ساتھ اور جو اسلامی تاریخ ہے اس کے حوالے کے ساتھ اس کے جتنے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی موضوع کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، یا ایک موضوع کے کیا کیا تقاضے ہو سکتے ہیں۔ بزرگ ہمارے صاحب نظر عالم دین، ایک مفکرانہ شان رکھنے والا جو رائٹر ہے، قلمکار ہے، وہ کسی موضوع کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، کیسے لکھتا ہے اس کو۔ وہ جب اس موضوع کو لکھتا ہے تو اس کی نظر میں اس کے کیا کیا گوشے بنتے ہیں، آپ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں باضابطہ۔ اسی طرح دیکھیے جماعت اہل حدیث کے ایک فداکار مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ ایک عام سا آپ کہہ لیجئے کہ سوانحی مضمون ہوتا اگر ہم جیسا کوئی عام آدمی لکھتا تو، لیکن شیخ نے اپنے اس ایک مضمون میں جیسے داؤد راز رحمہ اللہ کو پوری طرح ان کی پوری حیات کو اور ان کے سارے کارناموں کو اتنی خوبصورتی سے سمیٹ لیا ہے کہ مت پوچھیے۔ تو یہ ہوتا ہے قلمکار کی، یعنی قلمکار کا جو کمال ہے وہ یہ ہے، اور اس کمال میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح شہر بنارس کا تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعارف انہوں نے اس خوبصورتی سے کرایا، اور وہاں وہ شیخ رہے ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے، آپ بڑے جلیل القدر استاذ رہے ہیں، اور ظاہر بنارس میں آپ کی اچھی خاصی عمر گزری ہے تو آپ بنارس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اپنی اس واقفیت کو اس طرح سے تاریخی حیثیت کے ساتھ پیش کرنا یہ بڑے کمال کی چیز ہے۔ اور جو لوگ جبہ و دستار کی نیلامی، حالانکہ ہیڈنگ دیکھ کر کے ایک طرح کا دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ جبہ و دستار کی جو نیلامی ہے وہ بڑی خاصے کی چیز ہے۔ مولانا ابو محمد ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ آرا میں ادارہ چلا رہے تھے، ایک ایسا دینی ادارہ جو آج کے تقاضوں کے مطابق تھا، جس نے بہت ساری نئی شروعات کی، تو وہ مذاکرہ علمیہ بھی کرتے تھے۔ وہ دربھنگا میں مذاکرہ علمیہ ہوا تھا اور اس میں علامہ شبلی نعمانی جیسے بڑے بڑے اساتین علم و فضل بھی موجود تھے، اور جب بعد میں مولانا ابو محمد ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے بعد وہاں چندوں کا سلسلہ ہوا اور شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ بھائی اس اچھے کاز کے لیے تو آگے بڑھنا چاہیے، تو انہوں نے اپنا وہ جبہ اور دستار دیا تھا کہ اس کو نیلام کیا جائے اور جو بھی قیمت آوے وہ ادارے کو جائے، اور پھر لوگ کس طرح بڑھ چڑھ کے آگے بڑھے تھے اور کتنا پیسہ دیا تھا۔ اتنا خوبصورت ہماری تاریخ کا منظرنامہ ہے کہ کہا نہیں جا سکتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم علماء کے کتنے قدردان رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ایک عالم اپنی ملت کے لیے کس حد تک مخلص ہو سکتا ہے اور کہاں تک جا سکتا ہے۔ شبلی کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہمارے وہ تمام بزرگ جو ملت کے سفینے کو آگے بڑھانے کے لیے، ساحل سے ہمکنار کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، بطور خاص مولانا ابو محمد ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ سے جیسے لوگ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی روشن مثالیں قائم کی ہیں، اور ہم ان کے نقش قدم پہ چل کر کے انشاءاللہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، ملت کے کام آ سکتے ہیں۔ اسی طرح بنارسی کاریگروں کا تیار کردہ غلاف کعبہ، یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا مضمون ہے، اور خاص طور سے جو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ سعودی عرب کس طرح سے دن بدن آگے بڑھتا رہا ہے، اور غلاف کعبہ کو لے کر کے کس قسم کی تاریخ رہی ہے، کن ملکوں کا کس قسم کا اس میں کردار رہا ہے، اور کن کن مواقع سے کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی۔ یہ بڑا خوبصورت اور بہت ہی زوردار قسم کا مضمون ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جماعت اہل حدیث کا بطور خاص
مملکت سعودی عرب سے کتنا گہرا اور پرانا تعلق ہے، تو اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے۔ میرا اپنا چونکہ ایک خاص قسم کا کہہ لیجئے کہ ذوق ہے، تھوڑا سا یعنی ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سیاسی بھی ہے۔ میں نے احتجاجی مظاہرے جو تحریک بن گئے، یہ اس بطور خاص اس لیے پڑھا کہ میں اس مضمون کو اس لیے پڑھوں گا کہ شیخ پہ تھوڑا سا کچھ اعتراض کا بھی پہلو نکال سکوں۔ آپ یقین جانیں کہ ایک عالم دین جو ادبی ذوق رکھتے ہیں، جن کا علمی ذوق ہے، وہ جب سیاسی مطلب رنگ لیے ہوئے اس طرح کے مضامین لکھتے ہیں اور اتنی خوبصورتی سے لکھتے ہیں، کمال سے لکھتے ہیں، سکھا کر چلے جاتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس مضمون میں بھی، اور خاص طور سے ہندوستان کی آزادی کے بعد کی سیاست سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے اور جو انقلاب کی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں، مظاہروں کی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ مضمون پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اس میں کچھ بہت ہی دلچسپ قسم کی بھی تحریریں ہیں۔ عشق چیست، دیکھیے کہ شیخ نے اس موضوع کو کس خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اسی طرح شاہد اللہ کے دو چوہے، نمک حرام کی حویلی اور رنگ محل کا باسی، یہ سب تاریخ کے یعنی وہ گوشے ہیں جنہیں آپ اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکتے، جو بار بار سامنے آ کر کے ہمیں اور آپ کو سکھاتے ہیں، درس عبرت دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کتاب انتخاب ہے اپنے آپ میں، بڑا ہی اچھا کہہ لیجئے کہ مضامین کا مجموعہ ہے، اور جو مضمون بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ کامل ہے، خوبصورت ہے، معلومات سے پر ہے، اور بہت ہی سلیس لیکن شگفتہ تحریر کا نمونہ ہے۔ تحقیق بھی ہے، تاریخ بھی ہے، علم بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تحریر کی تہذیب بھی ہے۔ آج کے دور میں جب غصہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، جب فرسٹریشن کی کیفیت کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، جب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قلمکار اپنی تحریروں میں وہ کوئی پردہ رکھنے کا قائل نہیں ہے، زبان کی جو تہذیب ہے اس تہذیب کو برتنے کا قائل نہیں ہے، جب بڑے بڑے رہنما بھی اپنی لفظیات کا درست نہ تو زاویہ رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کی درست سمجھ رکھتے ہیں، ایسے میں وہ بزرگ جو ہماری تربیت کر سکتے ہیں، ان میں مولانا ابوالقاسم فاروقی صاحب ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے، آپ یقین جانیں کہ ہر مضمون اپنی جگہ پہ انتہائی درجے میں کمال کا مضمون ہے، بڑا خوبصورت لکھا ہے شیخ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرشد پبلیکیشن شاہین باغ جامعہ نگر اوکھلا نئی دہلی نے اس کو چھاپا ہے، تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے ان کو میری طرف سے مبارکباد، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پڑھیے۔ یہ سیدھا آپ کے سامنے نہیں جا رہا ہوگا، چونکہ میں نے وہ جو ویڈیو ہے نا یہ سیلفی موڈ میں ہے، تو اس کی وجہ سے شاید یہ سیدھا نہیں جا رہا ہو، بلکہ نہیں جا رہا ہے، مجھے بھی تو نظر آ رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش البتہ کروں گا کہ دام ہر موج میں مضامین کا مجموعہ ہے، اور محمد ابوالقاسم فاروقی صاحب کا لکھا ہوا ہے، نہایت ذی علم شخصیت اور بہت سلیقے سے لکھی گئی ہوئی کتاب ہے۔ اس طرح کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے۔ جو لوگ علم سے محبت رکھتے ہیں، جن لوگوں کو تاریخ سے محبت ہے، علم سے محبت ہے، تاریخ سے، تہذیب سے محبت ہے، ادب سے محبت ہے، ان لوگوں کو اس قسم کی تحریریں ضرور پڑھنی چاہیے۔ عاشق معشوق، بنارس، یہ جب آپ پڑھیں گے مطلب آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ایسی ایسی چیزیں شیخ نے نکالی ہیں اور اس طرح سے پیش کیا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، اور سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی چیزوں کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے وقائع بابری کا جو ترجمہ ہے اور اس پہ جو شیخ کی پوری گفتگو ہے، وہ ایسا خوبصورت احاطہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسی طرح ترجمہ نگاری کے اصول پہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اردو ادب اور دینی مدارس پہ بھی، حالانکہ نسبتاً مختصر مضمون ہے لیکن اچھا مضمون ہے، ولی دکنی کی شاعری پہ، اردو رسم الخط پہ، تو یہ
तमाम मज़ामीन हैं जो अदबी, इल्मी हैं, तारीख़ी हैं, साथ ही साथ बाज़ दीनी मज़ामीन भी हैं, और दीनी मज़ामीन भी अपनी जगह पे मुकम्मल है। असर हाज़िर में सीरत तैयबा की मानवियत, खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तनक़ीस और शिया, इस्लाम और साइंस, हयातियाती तकनीक इस्लाम की नज़र में, ये सब मज़ामीन अपनी जगह पे अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन ख़ास तौर से इनमें जो अदबी और तारीख़ी मज़ामीन हैं वो कमाल के हैं। और मैं चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि इससे आपको ये समझ में आएगा कि अच्छी चीज़ें किस तरह पेश की जाती हैं, तहरीर लिखने का सलीक़ा क्या है, और हमें अगर पढ़े लिखे लोगों के दरमियान भी अपने आप को बेहतर तौर पे पेश करना है तो हमें कौन सा तरीक़ा अपनाना चाहिए। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, और इसी गुजारिश पे आज की ये गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी किताब है। मैं शेख से पहले से भी मुतासिर था। जब मैंने उनकी अल्लामा अबुल कासिम साहब बनारसी हयात और ख़िदमात पढ़ी थी तो बहुत मुतासिर हुआ था। मैंने उस पर बाज़ाब्ता तहरीर लिखी थी, उसका रिव्यू किया था और मुझे पसंद आई थी जो बात है, और मैं शेख से बहुत मुतासिर हुआ था। लेकिन जब ये किताब पढ़ी है, दाम हर मौज में है, तो वो तासुर और ज़्यादा बढ़ गया है। इस दरमियान मेरी एक दो मुलाकातें भी शेख से रही हैं, तो शेख बहुत बागो बहार शख्सियत के मालिक हैं माशाल्लाह। यानी जो तहरीर में है वही वो खुद हैं भी। ज़ाहिर और बातिन का कुछ वैसा तजाद वजाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ऐसी शख्सियत जो चलती फिरती भी उसी तरह से मतलब इल्म है और अदब है, तारीख़ है, जिस तरह से वो अपनी किताबों में है। तो ये कम लोगों को ये दर्जा नसीब होता है। हमारी खुशनसीबी है कि हमें उनसे न्याज़ हासिल है, हम उनसे इस्तिफ़ादा कर पाते हैं। उनकी किताबों के ज़रिए से ज़ाहिर है हर आदमी के लिए ये राह खुली हुई है कि वो इस्तिफ़ादा कर सकें। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि किताब मुर्शिद पब्लिकेशन से छपी है, दाम हर मौज में है। मोहम्मद अबुल कासिम फ़ारूक़ी साहब मुसन्निफ़ हैं, और दिल्ली से ये किताब मुर्शिद पब्लिकेशन, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली से आप ये किताब हासिल कर सकते हैं। मकतब अल फ़हीम से भी हासिल कर सकते हैं, दारुल कुतुब अल इस्लामिया से भी हासिल कर सकते हैं, और मुंबई वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी हैं, अगर किताब से मोहब्बत करते हैं और इल्म के वाकई कदरदान हैं, अपने आप को इस राह में लगाना चाहते हैं, तो आपको इस किताब का मुताला करना चाहिए। बेहतरीन किताब है, और दोस्तों को तोहफ़ा देना चाहते हैं तो शायद आप इससे बेहतर तोहफ़ा कम दे पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।